बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शुरू से शामिल हैं, उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 25वीं ट्रांसमिशन जारी है और हम 26वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और आखिरी अशरा, जिसे अशरा निजात भी कहा जाता है, वो भी अब हमसे रुखसत होने वाला है। क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की बरकतें समेट लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों की जो सोहबतें हैं उनकी बरकतें समेट लें और जो हमारे सिलसिले की तालीमात हैं, जो ज़िक्र व अज़कार हैं, हम उनकी इजाज़तें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों से ले लें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में इजाज़त का होना ये भी बाइस बरकत है। और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान में इरादा करते हैं और नियत करते हैं कि हम रमज़ान के बाद जब हम किसी मामला से फ़ारिग होंगे तो हम फ़लाँ सूरत का अमल करेंगे, फ़लाँ आयत का अमल करेंगे, फ़लाँ दुआ का अमल करेंगे, तो वो इजाज़त जो माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हो, वो अपना असर, अपना तासीर रमज़ान की बरकतें की वजह से उसका सवाब भी दुगना हो जाता है और वो इजाज़त भी कायम मकाम होती है। और आज हम 26वें रोज़े के अंदर दाखिल हो चुके हैं और सबसे पहले मैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ अहले सुन्नत वल जमात कि जिनकी मेहनत, जिनकी काविशें इस अहले सुन्नत पर बहुत ज़्यादा हैं, कि जिन्होंने उस वक़्त आवाम को अपने साथ जमा किया और इकट्ठा किया और उनको दीन की तबलीग की और अपनी सारी ज़िंदगी इस मिशन में लगा दी और आज भी वो सिलसिला चल रहा है। जी, आज का दिन जो 26वें रमज़ान का दिन है, वो अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब का है। मैं उनको, उनके मुरीदों को और उनके ख़ास लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने सिलसिले की तरफ से भी मैं उनके जो ख़ास लोग हैं और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला उनके उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनके आल औलाद में बरकत अता फ़रमाए। जो लोग हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, ख़वा वो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो दीन का काम कर रहे हैं, हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हमारा मकसद तमाम सलासिल, तमाम ख़ानवादें पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ औलिया कराम का फैज़ है, उनको एक जगह जमा कर कर और एक ऐसी सूरत इख्तियार करना है कि उसकी रोशनी से सारा जहाँ रोशन हो और वो पैगाम जो हमारे सिलसिले के, हमारे बुज़ुर्गों का है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो नाज़रीन और सामीन कराम, आज हम अपनी ट्रांसमिशन का
آغاز ایک اہم ٹاپک سے کرتے ہیں، ایک ایسا ٹاپک کہ جس سے ہر شخص متاثر ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نظر بد جب انسان کو لگتی ہے تو اس کی کیا کیا اہم نشانیاں ہوتی ہیں، اور انسانوں کی نظر اور جنات کی نظر اور شیاطین کی نظر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب انسان کی نظر میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں، جب انسان جنات کی نظروں میں ہوتا ہے تو اس کے کیا سمٹم ہوتے ہیں۔ نظر بد کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو نظر بد، نظر کا لگنا، یہ حق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے۔ ایک حدیث اور مجھے یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ نظر بد کیا ہے اور یہ اپنا اثر کیسے رکھتی ہے، اور ہم اس سے کیسے متاثر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بڑی نشانیوں میں کچھ نشانیاں تو ہمیں حدیثوں سے مل جاتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس ایک لڑکی آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر نظر کا دم کرو کیونکہ یہ نظر میں مبتلا ہے۔ نظر بد کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی جو ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھوں سے متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی آنکھوں میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نظر بد بیسیکلی کس طرح متاثر کرتی ہے، ہم کس طرح متاثر ہوتے ہیں، وہ نظر بد کی کون سی قوت ہے کہ جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، یہاں تک کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور ہم اسی اس میں ہوتے ہیں کہ شاید کسی نے جادو کر دیا، شاید کسی نے بندش لگا دی۔ وہ نظر بد کی اگر میں بات کرتا ہوں کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، اور نظر اس وقت انسان کو متاثر کرتی ہے کہ جب نظر بد لگانے والا شخص اس کے روبرو ہوتا ہے یا اس کے سامنے ہوتا ہے یا اس کے قریب ہوتا ہے۔ نظر بد کی اگر میں بات کرتا ہوں تو نظر بد بیسیکلی ایک نگیٹو ریز ہے، اور یہ ریز انسان کی آنکھوں سے نکلتی ہے، اور اس ریز کی جو قوت ہوتی ہے اس کی رفتار روشنی کی رفتار کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہمارے اندر نگیٹیوٹی کی جو ریز ہوتی ہے یہ کیسے بنتی ہے؟ کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے؟ کیا ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ نظر بد کی جو ریز جنم لیتی ہے، ہمارے اندر قوت پکڑتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب جو بنتا ہے وہ حسد بنتا ہے۔ یعنی کہ جب ہمارے اندر ایک حسد کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور جب حسد کا عنصر پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ حاسدین جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی آگ میں جلتے ہیں،
اور جس آگ میں وہ جلتے ہیں نا، جو اس کا جو دھواں ہوتا ہے نا، وہ اس کی طاقت ہوتی ہے جو وہ نظر اور اس کی آنکھوں کی صورت میں دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے. کیونکہ قرآن میں خود باقاعدہ طور پر حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگی جائے وہ انسان کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے. یہی وہ آگ جب انسان کے اندر بھڑکتی ہے. اب یہ آگ بھڑکتی کیسے ہے کہ یہ نعمت اس شخص کو مل گئی، مجھے نہیں ملی. ایک تو یہ بات ہوتی ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص ترقی کر رہا ہے، بتاؤ کیسے ترقی کر لی. ابھی کچھ ہی تو دن گزرے تھے، ماشاءاللہ اچھا گھر ہو گیا، اچھی گھڑی ہو گئی، اچھا کاروبار ہو گیا، بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو گئی. اور شادی کے اندر کیا عالی شان شادی ہوئی ہے کہ 10 قسم کے تو ڈشز بنائی ہوئی تھی کھانے کے لیے. اچھا اب کچھ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر ایسے معاملات، ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس سے ہم غافل ہوتے ہیں، لیکن وہ اثر رکھتے ہیں. کہ جیسے اب ہم اس کی وجہ سے کھانا پینا تو نہیں چھوڑ دیں گے، اس کی وجہ سے ہم بڑا گھر چھوڑ کے چھوٹے گھر میں تو نہیں آ جائیں گے، اب اس کی وجہ سے ہم بڑی گاڑی چھوڑ کے چھوٹی گاڑی پہ تو نہیں آ جائیں گے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم شدت کی صورت میں بیمار ہو جاؤ، جب تم نظر بد میں مبتلا ہو جاؤ تو تم صدقہ کر دیا کرو. جب انسان صدقہ کرتا ہے اپنی کمائی میں سے تو نظر بد کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ نگیٹیوٹی کی ریس جو ہمارے اندر پیدا ہوئی، ہمارے اندر، اور پیدا ہونے کے بعد پھر وہ جب دوسری کے اوپر منتقل ہوئی تو وہ بھی آنکھوں کی صورت، آنکھوں کی ریس سے انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے، کہ جس سے انسان کے اندر ایک لاغر پن سی کیفیت ہو جاتی ہے، جسے سستی کاہلی جسے کہتے ہیں. اس کا چہرہ پھیکا پڑنے لگتا ہے، اس کے چہرے سے رونق ختم ہونے لگتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک ہلکے وہ ہوتے ہیں جو بد رونق ہوتے ہیں، اور ایک ہلکے وہ ہوتے ہیں جو کسی بیماری کے سبب ہوتے ہیں. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو ہلکے بد رونق ہوں اس کا جو کلر ہوتا ہے نا، وہ جیسے آپ نے سرمئی کلر دیکھا نا، اس جیسے اس کی کیفیت ہونے لگتی ہے اس کی آنکھوں کے نیچے. جب ہماری کیفیت ایسی ہو، ہمیں فیل ہو کہ شاید ہم نظر میں مبتلا ہو گئے ہوں، تو سب سے پہلے آپ غسل کر لیا کریں. کیونکہ غسل کا حکم بھی ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے کہ جب شخص کسی کو نظر بد لگ جایا کرتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. کہ یعنی کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے اندر کی جو نگیٹیوٹی اثرات جو دوسروں کی صورت میں ہمارے پر منتقل ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. اب جب ہم غسل کرتے ہیں تو ہم مختلف نیت کا غسل کرتے ہیں. جیسے غسل آپ توبہ کا کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں، آپ غسل نظر بد کا بھی کر سکتے ہیں. جب آپ غسل کرتے ہیں نا تو جب پانی آپ اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں تو آپ کے اوپر جو تہ نظر بد کی ہوتی ہے نا، وہ اس پانی اور اس کلام اور اس نیت کی برکت سے جو آپ کرتے ہیں وہ ساری آپ کے اندر سے جیسے میل انسان کے جسم سے اتر جاتا ہے نا، ایسے نظر بد اتر جاتی ہے. یہ تو وہ طریقہ کار ہے جو بنا پڑھے بنا کرے کر رہا ہے، لیکن آپ نے نیت کری ہے غسل کرنے کی. اور دوسری بات، جو لوگ 5 وقت کے وضو کرتے ہیں وہ بھی نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں. اگر ہم یہ اہتمام نہ کریں نا، یہ فعل، اگر ہم وضو نہ کریں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم غسل نہ کریں تو انسان کی طبعی عمر 20 برس بھی نہ رہ جائے. کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے وضو کرنے کا؟ کیونکہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر سے جو نگیٹیوٹی کے اثرات ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں. باقاعدہ حدیثوں سے ملتی ہے ہمیں یہ بات کہ جب انسان کامل وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑنے لگتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں اس کے جسم سے، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. اور جب گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں تو یہی نگیٹیوٹی اثرات کی وجہ سے جھڑ رہے ہوتے ہیں. اب وضو کا گناہ سے کیا تعلق؟ یقیناً وہ جو نگیٹیوٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، وہ جب ہم وضو کرتے ہیں، ہم جب غسل کرتے ہیں نا تو ہمارے اوپر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں.
نظر بد کیوں خطرناک کہا گیا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب انسان نظر بد سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ بیماری کی صورت بن جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نظر بد بیماری کی بھی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کو شوگر نہیں ہے، جس طرح شوگر کے بارے میں نے بتایا کہ شوگر پرائمری اور سیکنڈری ہوتی ہے۔ جب نظر بد انسان مبتلا ہوتا ہے اور وہ اس سے غافل ہوتا ہے، اپنے روزمرہ کے کام میں مشغول رہتا ہے، اور اس کے اندر اسٹیمنا اتنا ہوتا ہے، قوت مدافعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور جب وہ برداشت کرتا رہتا ہے تو وہ جو نظر بد کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، پھر وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انسان کے اندر بیماریاں پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے سمٹم تو یہی ہیں، نشانیاں بڑی کہ اس کے چہرے میں پھیکا پن ہو جاتا ہے، اور رونق جسے کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بال تیزی سے جھڑنے لگتے ہیں۔ عورتوں میں بھی نظر بد کی یہ علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ ان کے بال تیزی سے جھڑنے لگتے ہیں، بالوں میں روکھا پن ہو جاتا ہے، بالوں میں پھیکا پن ہو جاتا ہے، بالوں کے دو منہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ نظر ہے جو انسانوں کی نظر ہے۔ یہاں تک کہ نظر کے معاملات میں اللہ رب العزت قرآن میں خود اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیت میں کہ جب یہ کفار جب قرآن پاک کو سنتے ہیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بد نظری سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر نازیبہ کلمات اختیار کرتے ہیں سرکار کی شان میں، یہی کفار۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کانپ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دیکھا اور آپ سے کلام کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا پڑھ کر دم کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب آپ نے دعا پڑھ کے دم کیا، آپ نے دم کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے، ہر حاسدین کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے۔ یہ اس دعا کے ترجمہ ہے۔ یہ یعنی کہ دم کرنا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے دم کیا۔ یعنی کہ نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک ہم تدبیر نہیں کریں گے وہ چیز ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی۔ تدبیر کیا ہے؟ انہی دعاؤں کا استعمال، انہی دعاؤں کو پڑھنا، غسل کرنا، وضو کرنا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو نظر لگ جائے، کوئی نظر بد میں مبتلا ہو جائے، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرے۔ ماؤں کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان 2 صورتوں کی برکت سے وہ حاسدوں کے حسد سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور نظر بد سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور جادو کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، نظر بد جادو کے ذریعے بھی منتقل کی جاتی ہے۔ ایک تو نظر بد وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے ہو یا انسان کی صحبت میں ہو تو وہ اپنی آنکھوں سے ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک حسد پیدا ہوتا ہے، وہ نظر اس بری نظر سے اس کے اوپر نظر ملا کے اس کو اندر ڈالتا ہے۔ جو آپ کے حاسدین ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ماشاءاللہ نہ کہیں آپ کی ترقی کو دیکھ کر، وہ ماشاءاللہ نہ کہیں آپ کو دیکھ کر، وہ ماشاءاللہ نہ کہیں آپ کی ترقی، آپ کے معاملات کو دیکھ کر، اور جب
اگر کوئی شخص آپ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں، کسی کے گھر کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں، کسی کے آل اولاد کا کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور ماشاء اللہ ضرور کہا کریں، کیونکہ جب انسان ماشاء اللہ کہتا ہے تو اس کی اپنی نظر بھی اس کو نہیں لگتی جس کے لیے کہا جائے۔ اور جب کسی شخص کو یہ لگے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، کہ وہ نظر کی وجہ سے متاثر ہو گیا ہے، تو وہ اسی وقت 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرے۔ میں خود باقاعدہ ہر وقت یہ پڑھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے ان اعمال کو بھی اپنائیں، کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کوئی شخص نظر بد ہم پہ ڈالتا ہے، ارادتاً ڈالتا ہے، قصداً ڈالتا ہے، تو وہ اس کو لوٹا دی جاتی ہے اور آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں جب آپ یہ کلمات کہتے ہیں۔ اور جب آپ گھر میں داخل ہوا کریں پھر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کے لیا کریں۔ جب آپ باہر سے اگر کوئی نظر لگتی ہے تو واپس لوٹا دی جاتی ہے وہ، اور جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ بالکل فریش داخل ہوتا ہے۔ یہ میں وہ طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں جو باقاعدہ خود میں عمل کرتا ہوں اس میں۔ اچھا، اب ہم یہ تو نظر تھی انسان کی نظر، اب ہم بات کرتے ہیں جنات کی نظر، شیاطین کی نظر۔ جب انسان اچھا ایک بات بتائیں مجھے، اب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر جنات کی نظر ہو گئی ہے، تو کیا جنات کی نظر کے لیے آپ ہی اس کو ملے تھے؟ آپ کو کیسے پتا کہ جنات کی نظر ہے اس کے اوپر؟ آپ کو کیسے پتا کہ شیاطین کی نظر ہے اس کے اوپر؟ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ انسان کی نظر ہے اس کے اوپر؟ اس کے کئی طریقہ کار بزرگان دین نے سمجھائے ہیں اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے کہ اچھا انسان کی نظر ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے اتاری جاتی ہے، اور جو جنات کی نظر ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے اتاری جاتی ہے، اور جو جادو کے ذریعے نظر بد مبتلا کی جاتی ہے اس کو الگ طریقے سے اتاری جاتی ہے۔ تینوں کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ حسد سے، دشمنی سے، شر سے، بنیاد وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب جنات کی نظر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جب انسان جنات کی نظر کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا تو وہ برائی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، یعنی وہ برائی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور اس کے جسم میں سے ایسی اسمیل آنے لگتی ہے جیسے انڈے کی، سڑے ہوئے انڈے کی بدبو۔ جب آپ کو اپنے روم سے، اپنے گھر سے، اپنے آس پاس سے یا اپنے بچوں میں سے جب انڈے کی، سڑے ہوئے انڈے کی بدبو آنے لگے نا تو آپ سمجھ جانا کہ اس کے اوپر کسی جنات یا کسی شیاطین کی نظر ہو گئی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ متاثر ہو رہا ہے یا یہ بیمار ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر عموماً میں خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کا جو علاج کرتا ہوں نا وہ صرف دم سے کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں، اوائڈ کرتا ہوں کہ دواؤں سے، ان سے میں بچوں اور اپنے بچوں کو بچاؤں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں شفا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی تصدیق کر لی نا، اس کے ساتھ مرض کیا ہے، ہم نے پتہ کر لیا نا کہ اس کے اوپر نظر ہے، اس کے اوپر آسیب ہے، اس کے اوپر جادو ہے، کیا ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کی تصدیق کر لیتے ہیں تو علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ پھر آپ اندھیرے میں تیر نہیں پھینکیں گے، پھر آپ روشنی میں تیر ہی اسی جگہ پہ، اسی نشانے پہ لگائیں گے۔ جنات کی نظر جب ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، جنات کی نظر بھی انسان کے اندر جو منتقل ہوتی ہے وہ بھی آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ آنکھوں کا جو تعلق ہے نا وہ نگیٹو اور پوزیٹو ریز سے بہت گہرا تعلق ہے۔
جب آپ کسی بچے کو دیکھیں کہ اس کے اندر سے ایسی اسمیل آ رہی ہے کہ جیسے سڑے ہوئے انڈے کی ہے یا اس کے ارد گرد سے آ رہی ہے، تو آپ اسی وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیں۔ میں اپنے شاگردوں کو، اپنے مریضوں کو، جب کوئی نظر بد کے لیے کوئی مریض میرے پاس آتا ہے نا، تو سب سے پہلے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیت کو یاد کر لیں، وَإِن يَكَادِ الَّذِينَ، آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیت کو یاد کر لیں۔ آپ میرے پاس نہ بھی آئیں نا تو آپ ڈیلی کا معمول بنا لیں کہ 3 مرتبہ اپنے اپنے بچوں کے اوپر سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کا دم کر دیے رہا کریں، تو اس سے نظر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تھی جنات کی نظر کہ جس کی علامت میں نے آپ کو بتائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس نظر بد کی جو جادو کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے، آپ کا حاسد یہ دیکھتا ہے، آپ کا دشمن یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کو نقصان نہیں پہنچا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جادوگر کا سہارا لیتا ہے۔ جب وہ جادوگر کا سہارا لیتا ہے نا، تو جادوگر جو ہوتا ہے نا، پھر وہ باقاعدہ طور پہ جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھوں کا استعمال کرتا ہے پڑھائی کے ذریعے۔ کچھ لوگ الو کی آنکھ کا استعمال کرتے ہیں جو کالے جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جو سفلی جادو کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بھیڑ کی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ بکری کی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ گائے کی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اونٹ کی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ نظر چڑھانے کے لیے کس کے زور پہ؟ شیاطین کے ذریعے، جادو کے ذریعے جو نظر بد منتقل کی جاتی ہے، وہ باقاعدہ اپنے منتر جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ شرکیہ کلمات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ جس شیطان سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی ان کا ذاتی فعل ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے جب وہ جانور کی نظر آنکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ اس کے نام اور اس کے ماں کے نام کے عدد کے حساب سے اس کے اوپر پڑھائی کر کے اپنی نگیٹیوٹی کی جو قوت ہے، اپنی پڑھائی کی جو قوت ہے، اپنی جو ان کی استدراجی قوت ہے، وہ اس قوت کو ان آنکھوں پہ منتقل کر کے ان آنکھوں کو جگاتے ہیں جو جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جب وہ جانور کی آنکھ کو جگاتے ہیں، آنکھ کا جاگنے سے مطلب یہ نہیں کہ آنکھ زندہ ہو جائے، اس کو جاگنا نہیں کہتے، یعنی کہ اپنی قوت، اپنی استدراجی قوت کو ان آنکھوں میں منتقل کرنا۔ اس کے بعد منتقل کرنے کے بعد وہ کرتے یہ ہیں کہ ان آنکھوں کو لال کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کو کسی ویران جگہ پر یا پرانے قبرستان میں یا پھر پرانے کنویں میں اس کو وہاں دبا دیتے ہیں جا کر۔ اور یہ اتنا خطرناک عمل ہوتا ہے جو نظر بد جادو کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے کہ اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر ان چیزوں کو وہاں سے نہ نکالا جائے۔ اب ایک شخص کے اوپر جادو کے ذریعے نظر منتقل کر دی گئی، جس کو نظر شیطانی کہا جاتا ہے، اور جو نظر بد میں اتنی خطرناک ہے کہ جس کو جادو کی انتہا بھی کہہ لیں تو کم نہیں ہے۔ اور انہی نظروں کو جب شیاطین جو جادوگر ہوتے ہیں، جب ان نظروں کے اوپر جب جادو منتقل کر کے کسی انسان کو منتقل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کو مسان میں بھی دبا دیتے ہیں وہ۔ تو یہ انتہائی خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے جو نظر کی صورت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض جادوگر ایسا کرتے ہیں کہ ان آنکھوں کے اندر منتقل کرتے ہیں، اور آنکھوں کو منتقل کرنے کے بعد جو شخص ان سے کرواتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں جاؤ اس کے گھر پہ ڈال دینا، کہ جاؤ اس کے دروازے پہ ڈال دینا، کہ جاؤ اس کی دہلیز پہ ڈال دینا، کہ جاؤ اس کے رستے میں ڈال دینا، کہ جاؤ جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں ڈال دینا۔ کہ جس گھر کے اندر جب کسی جانور کی آنکھ ڈالی جاتی ہے نا تو وہ اس سے فوراً اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اثر تو شروع اس وقت سے ہو جاتا ہے جب وہ لوازمات پہ کام کر رہا ہوتا ہے، متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ، جب اس کا اپنا چلہ اپنا کام مکمل ہوتا ہے، جب ان چیزوں کو وہ منتقل کر کے کسی کی دہلیز میں پھینکواتا ہے، کسی کے گھر میں پھینکواتا ہے، کسی کی چھت پہ پھینکواتا ہے، تو پھر وہ اسی جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
پھر وہ شیاطین جن کی باقاعدہ طور پہ اس جادوگر نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں پہ اپنا قائم مقام کر لیتے ہیں اس گھر میں، پھر اس گھر کو چتر بتر کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس گھر کو، اور پھر اس گھر کے فرد آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے متاثر ہونے لگتے ہیں بیماری کی صورت میں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں، بلا وجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں، اور سب سے پہلے اس کی جو سمٹمز ہیں، اس کی جو علامت ہے جو جادو کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے، وہ بیوی میاں اور بیوی میں ناچاگری پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں رنجشیں پیدا ہونے لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس گھر میں سے ایک دم نہیں، وقتاً فوقتاً، یعنی کہ کبھی آئی اور کبھی نہیں آئی، ایسی گندی بو آتی ہے جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی بو آتی ہے، جس سے سڑے ہوئے مچھلی اور سڑے ہوئے انڈے کی بو آتی ہے، کسی جانور کے انڈے جب سڑ جاتے ہیں، کسی پرندوں کے انڈے سڑ جاتے ہیں، ایسی بو آنے لگتی ہے۔ یہی وہ نظر بد ہے جو جادو کے ذریعے جو منتقل کی جاتی ہے، کہ جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے اتارے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم جو کچھ کلمات پڑھتے ہیں، ہم اس نظر سے تو محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کا اثر تو ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو شیطان مسلط کیا جاتا ہے، اس کو جب تک اس کا بندوبست نہیں کیا جاتا، اس کو حاضر کر کے جلایا نہیں جاتا، اس کو ختم نہیں کیا جاتا، وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ ہر عام بندہ تو نہیں کر سکتا، اب ہر عام بندہ تو نہیں جلا سکتا، اس کو قید نہیں کیا جاتا، اس کو جلایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ اب اس کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پھر جو عاملین حضرات ہوتے ہیں، پھر باقاعدہ طور پر جس شخص کے لیے کام کیا جاتا ہے، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس شخص کے اوپر یہ مرض ڈائگنوز ہو گیا، پھر باقاعدہ طور پہ اس کے اتار کے لیے بڑی محنت اور ریاضت کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو اس کو 40 دن لگتے ہیں، کبھی کبھی اس کو 2 سے 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے پوری چوکیاں لگائی جاتی ہیں، قلعہ بندی کی جاتی ہے، حصار بندی کی جاتی ہے اس گھر کی، ان تمام افراد کی کہ جن کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس شیطان کو جو اس صورت میں منتقل ہوا ہے، اس کو اپنی گرفت میں لیا جاتا ہے۔ اچھا، جب گرفت میں لیا جاتا ہے اور جب کام کیا جاتا ہے، تو گھر کے جو فرد ہوتے ہیں نا، ان کو ہر ایک چیز باقاعدہ طور پہ محسوسات ہوتی ہیں، اور اگر وہ شخص جو کام کرتا ہے اس کے اتار کرنا جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو گھر کے جو فرد ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ بھی دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں اور کیا نہیں تھے۔ ان کاموں کے اتار میں وقت لگتا ہے، ان کاموں کے اتار میں ٹائم لگتا ہے۔ پھر یہی وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو نظر بد ہوتی ہے، اس کی اگر علامات و نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر جنات کی جو نظر ہوتی ہے، ان کے سمٹمز اور ان کی علامت کی بات میں کرتا ہوں تو وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر جادو کے ذریعے اگر کسی کے اوپر نظر منتقل کی جاتی ہے تو وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ اب ان سے بچا کیسے جائے؟ ان کو بچنے کے راستے کیا ہیں؟ طریقہ کار کیا ہیں؟ ہمیں کون سا ایسا فعل کرنا چاہیے کہ جن سے ہم ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں، ان شیطانوں سے محفوظ رہیں، ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ لوگوں سے بارہا کہتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سورہ قریش کو اپنے اندر اتار لو، سورہ قریش کو اپنے قلب میں سما لو، جس طرح اپنا معمول ہے کہ بریک فاسٹ کرنا ہے، لنچ کرنا ہے، ڈنر کرنا ہے،
اسی طریقے سے اپنا معمول بنا لو، چاہے 3 دفعہ صبح شام پڑھ لو، 7 دفعہ صبح دوپہر شام پڑھ لو، یا 70 مرتبہ پڑھ لو، یا 313 مرتبہ پڑھ لو، تو آپ ان کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن جو جادو کے ذریعے منتقل کی گئی ہو، میں ان کے لیے ایک طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، آپ لوگ وہ طریقہ کار کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب جادو کے ذریعے وہ شیطان کو مسلط کیا جاتا ہے، اس شیطان کی بندش لگ جاتی ہے، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر گھر کے اندر زیادہ یہ اثرات پھیلتے نہیں ہیں، اور اس معاملات سے ان مریضوں کی موت واقع نہیں ہوتی۔ وہ یہ طریقہ کار کر لیں کہ جو طریقہ کار میں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، اچھا اس کرنے سے آپ کے انسان کی جو نظر بد ہے وہ بھی ختم ہوگی، جو جنات کی نظر ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور جو جادو کے ذریعے نظر بد منتقل کی گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جب آپ یہ کام کریں گے، جو طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ خود اپنے بدن کے اندر ایک ہلکا پن محسوس کریں گے، ایک سکون سا محسوس کریں گے، اور اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارے ہاتھ ایک ایسا خزانہ لگا ہے، ایک ایسا عمل کا طریقہ کار لگا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے معمول بنا لیں تو ہم ان شیاطینوں سے، ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے، خاص کر نظر بد سے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے بکرے کی سری لے لینا ہے، اور کوشش کریں کہ کالے رنگ کا بکرا ہو۔ اب جس ممالک میں بکرے کی سری نہ ملے، وہ کسی اور جانور کی سری لے لیں۔ سری کہتے ہیں سر کے حصے کو۔ آپ پورا بکرا نہ خریدیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، بازاروں میں مل جاتے ہیں کہ آپ سے بکرے کی سری لے لیں۔ آپ نے صرف اسی بکرے کی سری لے لینا ہے، اور لال کپڑا لے لینا ہے آپ نے، اور لال کپڑا لینے کے بعد آپ نے 7 لیمو لے لینا ہے، اور 7 لیمو کے ساتھ آپ نے ایک اگربتی کا پیکٹ اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک چھٹاک لونگ یعنی کہ 50 گرام لونگ اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر دم کر دینا ہے، ان سارے سامان پہ، یعنی کہ لال کپڑے پہ بھی آپ نے دم کر دینا ہے، اور بکرے کی سری پہ بھی دم کر دینا ہے، لیمو پہ بھی دم کر دینا ہے، 50 گرام جو آپ نے لونگ لیے اس پہ بھی دم کر دینا ہے، اور 7 لیمو جو لیے اس پہ بھی دم کر دینا ہے۔ آپ نے سب کو دم کر دیں، اور سارے دم کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جس مریض کے لیے یہ لیا ہے، آپ نے وہ سری لینا ہے، اور مریض کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارنا ہے۔ 21 مرتبہ اتارنے کے بعد جو لال کپڑا ہے، اسی کپڑے کے اندر اس سری کو لپیٹ لیں اور باندھ دیں۔ باندھنے کے بعد آپ نے مریض کے تھوڑے سے بال کاٹنا ہے، تھوڑے سے ناخن کاٹنا ہے، اور جس گھر میں یہ کیا جائے اس گھر میں پورے گھر کی جھاڑو لگوا دیں، اس کی مٹی اٹھا لیں، بال، ناخن اور گھر کی مٹی، اس کے اوپر بھی 40 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد آپ نے یہ تینوں چیزیں بھی آپ نے اسی جگہ پہ اسی کپڑے کے اندر رکھ دینا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد آپ نے جو سری کا جو منہ ہے نا، آپ نے اس کے منہ کے اندر رکھ کر اس کو بند کر دینا ہے۔ بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی ویران جگہ پہ جا کر دبا دیں اس کو۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو اس سے جو آپ کے اوپر جادو تھا، جو جادو کے اثرات تھے، جو نظر بد کی صورت میں آپ کے اوپر منتقل ہوئے تھے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب باقی رہ گئی آپ کی اگربتی، لیمو اور لونگ۔ آپ نے 2 اگربتی روزانہ اپنے گھر میں جلا دیں، اور 1 لیمو روزانہ مریض اپنے سرہانے رکھ کے سوئے، صبح اپنے اوپر سے اتارے، 2 ٹکڑے کر کے باہر پھینک دے۔ اچھا، جب آپ کسی مریض کے لیے کرو تو مریض کو یہ کہو کہ وہ سورہ قریش جب بھی یہ کام کرے کم و بیش 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ سورہ فلق، سورہ ناس
آپ نے پڑھ کر دینا ہے، اس مریض کو ہدایت کرنے کہ آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے. یعنی کہ یہ کام کرنے والا سورہ فلق اور سورہ ناس سے کام کرے گا، اور جس کے اوپر کام کیا جائے گا وہ سورہ قریش پڑھے گا. پھر اس طرح آپ نے ہر لیمو روزانہ جب سوئے اپنے سرہانے رکھ دے اور صبح اپنے اوپر سے 7 دفعہ اتارے، اس کے 2 ٹکڑے کرے اور باہر پھینک دے. 7 دن یہ عمل کرے، اور ایسی جگہ پھینکے جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں، اور ایسی جگہ پھینکے جہاں پہ کوئی گزر کے اس کے اوپر سے نہ گزر جائے. آپ اس کو یا تو مٹی کے اندر دبا دیں یا پھر بیچ چوراہے پہ پھینکوا دیں. اب باقی بچی لونگ. آپ نے لونگوں کے 7 حصے کر لینا ہے. ایک حصہ عصر اور مغرب کے درمیان مریض کے اوپر سے 7 دفعہ اتاریں اور جلا دیں. 1 ہفتے کا یہ عمل ہوگا. 1 ہفتے کے عمل میں انسانی نظر بد ختم، جنات کی نظر بد ختم، اور وہ نظر بد جو جادو کے ذریعے منتقل کی گئی ہو وہ ختم، اس کے اثرات ختم. اس کے بعد جب یہ مریض کام کر لے، جب سری اتار کے وہ ڈال دے تو مریض کو غسل کرنے کا حکم دے کہ وہ غسل کر لے. اور 7 دن ریگولر مریض اگر غسل کرے تو سب سے بہترین طریقہ کار ہے. 7 دن کا یہ عمل ہے. 7 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کا کہ اس سے اگر آپ کے رزق میں بندش ہوگی تو وہ بندش بھی کھل جائے گی. اس سے اگر میری بہنوں کے رشتوں میں بندش ہے، میری بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، میری بہنوں کے اوپر جناتی اگر کوئی نظر کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹ ہے تو وہ بھی اس کی برکت سے دور ہو جائے گی. اور بچوں کے لیے کریں تو وہ بچے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہیں گے. آج سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریگولر آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے کہ آپ نے وضو لازمی کرنا ہے. اور جب اپنے اندر یہ علامتیں، یہ سمٹم دیکھیں تو آپ اسی وقت غسل کر لیں. جب آپ کو کوئی لگتا ہو کہ فلاں شخص مجھ سے حسد رکھتا ہے لیکن وہ مجھ سے بہت اچھی طریقے سے ملتا ہے، جب اس کی آمد آپ کے گھر پر ہو، آپ اس کے جانے کے بعد غسل کر لیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں متاثر ہو سکتا ہوں، ان کی نظروں سے متاثر ہو سکتا ہوں، تو آپ بچے کو غسل کرا دیں اور خود بھی غسل کر لیں. تو اس کے مضر اثرات سے یہ آپ لوگ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. آپ لوگ انشاءاللہ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. یہ وہ طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے جو میں خود کرتا ہوں اور خود مریضوں کو تعلیم کرتا ہوں اور خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں. میں یہ بڑا سریع و تاثیر عمل ہے جو انسان کو نظر سے ہر وباؤں سے محفوظ رکھتا ہے. اور جو لوگ اس وائرس، جو دنیاوی وائرس ہے، دنیاوی بیماریاں ہیں، اگر وہ اپنے مریضوں کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے نا تو اس کے لیے بھی یہ بڑا اکثر و فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ طریقہ کار، یہ وہ طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے جو بیاض تاریکیہ کا ایک حصہ ہے. بیاض تاریکی کی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بیاض تاریک میں نے نام رکھا ہے. یہ وہ بیاض ہے جو میاں حضور کے طریقہ کار ہیں، جو ہم نے میاں حضور سے سیکھے، جو ہم نے میاں حضور سے لیے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہیں جس کو میں نے قلم بند کیا ہے، محفوظ کر دیا آپ لوگوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے. اور یہی طریقہ کار، یہی بیاض عید کے بعد جب میں ٹرانسمیشن شروع کروں گا آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، پھر میں ایک ایک کر کے وہ طریقہ کار آپ کو سمجھاتا رہوں گا. اور وہ طریقہ کار ایسے طریقہ کار جو نہ تو آپ کو کسی بیاض میں ملے، نہ آپ کو کہیں کتابوں میں ملیں، ایسے طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اب آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں www.drabdulwajidshazali.com. اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو انشاءاللہ
ایسے بہت سارے طریقہ کار میں اپنی ویب سائٹ پہ PDF فارم میں، عید کے بعد یہ آپ کے لیے سرپرائز ہوگا کہ ہر روز یا پھر ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا پھر ہفتے میں ایک دن آپ کو میں لازمی اپنی ویب سائٹ پہ یہ طریقہ کار ڈالتا رہوں گا، اور آپ اس کو اپنے پاس جمع کرتے رہیں، اپنے پاس لکھتے رہیے گا۔ یہ سارے طریقہ کار آپ کو میں اپنی ویب سائٹ پہ باقاعدہ، جو میرے ساتھ ویب سائٹ پہ جوائن ہیں یا جو میرے اس خاص کلاسز کا حصہ ہیں، جو میرے اس لیول کا حصہ ہیں، جو کلاسز میں نے شروع کرنی ہے 26 جون کو، یہ ان لوگوں کے لیے بھی اثر و تاثیر رہے گا۔ اور یہ طریقہ کار خاص کر جو میرے ساتھ یوٹیوب پہ میرے فالوورز ہیں یا یوٹیوب پہ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ میرے لیے تحفہ ہوگا۔ یہ طریقہ کار جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچے، اور جس طرح میرے بزرگوں نے مجھ کو یہ چیزیں تعلیم کی ہیں، میں چاہتا ہوں اسی اخلاص کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ میں یہ طریقہ کار آپ کو دوں اور آپ کو سمجھاؤں اور آپ کو اجازتیں دوں، تاکہ آپ کو ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب یہ ایک کتاب کی صورت میں آپ کے پاس جمع ہو جائے، آپ کو کوئی بھی مرض ہو، آپ وہ کھولیں، اپنا علاج خود کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ میں بہت جلد ہی شروع کرنے والا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آمنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی جب آپ لاہور آئے تھے تو میری ملاقات بھی ہوئی تھی آپ سے، تو آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا تھا سورۃ قریش 70 دفعہ اور آخری آیات سورۃ توبہ کی ٹھیک ہے 92 دفعہ، اور ٹھیک اس کے ہے علاوہ بخور دیا تھا، وہ میں نے جلایا 30 دن، لیکن ایک دن مجھ سے ناغہ ہو گیا تھا۔ ایک دن آپ سے نشان میرے ناغہ ہو گیا تھا ایک دن نا، ٹھیک ہے ایک دن میں بھول گئی تھی، بالکل ہی مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ پھر اگلے دن میں نے، مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا، تو اگلے دن میں نے 2 یعنی وہ جو چڑیاں تھی وہ اکٹھی میں نے جلا دی۔ تو اب مسئلہ یہ کہ بچوں کو نشان لگتے تھے، مجھے بھی لگتے تھے، ٹھیک ہے تو مجھے بھی جو بچہ پڑھتا تھا نا اس کو نہیں لگ رہے، لیکن اس کا دل مائل نہیں ہے بالکل بھی پڑھائی کی طرف، نہ چھوٹے بچے کا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے نشان اسی طرح سے لگ رہے ہیں۔ اور میرا بڑا بیٹا جو ہے محمد ریحان، اس کو اس کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ نا پانی گر رہا ہے، پانی کے ڈراپس، اور میری بیٹی پہ بھی گرتے ہیں، بیٹی پہ کم گرتے ہیں اور بیٹے پہ زیادہ گرتے ہیں، اور اسے کھایا نہیں جا رہا کچھ کافی دن سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میری بہن، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، آپ نے 300 مرتبہ روز پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے خود بھی استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی استعمال کرائیں، اور آپ نے یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کریں گی، پھر آپ مجھے خود بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں تنویر احمد بول رہا ہوں سر، انڈیا سے۔ جی جی بولیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ ٹیلیفون کا کال ٹھیک تھا، میرے شیخ آپ کے وقت پردہ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ عمل بتائیے، میں ضرور متوجہ میرے طرف کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شیخ کے درجات کو بلند فرمائے، اور میں یہ طریقہ کار سمجھا چکا ہوں اور باقاعدہ بتا چکا ہوں کہ جو لوگ کچھ خاص عمل ہے کیا کرنے کے لیے؟ سر سورہ مزمل سے زیادہ اچھا عمل، خاص عمل اور کیا ہوگا؟ جو میں نے آپ کو ایک راز آپ کو تعلیم کیا تھا، ایک راز آپ کو میں نے بتایا تھا، آپ وہ کم سے کم عمل کر کے تو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رب ایسے قائم ہو جائے گا، ایسے قائم ہو جائے گا کہ جسے ان کی حیات میں آپ سے تھا۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جس عمل میں ریاضت کرتے ہیں، جس عمل میں آپ محنت کرتے ہیں نا، وہ ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک قوت رکھتا ہے، اور جو ربط جو قائم ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہم، یہ ہے روحانی ربط، اور روحانی ربط اسی وقت قائم ہوگا جب آپ کو اس کے طریقہ کار پتہ ہوں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جی پشاور سے بات کر رہی ہوں، اسلام آباد سے۔ آپ نے میری بیٹی کو وہ بندش کے لیے، رشتے اور تعلیم کی بندش کے لیے جو بتایا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا،
لیکن اس پر کوئی دوبارہ اثرات ہوئے, جادو کے اس میں بہت اثرات ہیں, اور خاص طور پہ اس کو سپروائزر نہیں مل رہا ہے یونیورسٹی سے کہ جو اس کو ریسرچ کروائے, تو وہ بہت پریشان ہے اس کے لیے. تو کوئی ایسا بنائے کہ جلدی سلسلہ بن جائے یہ ریسرچ کا. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک کام کریں, مل جائے. آپ اپنی بیٹی سے نا یہ کہیں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آپ اپنی بیٹی سے یہ کہیں کہ آیت الکرسی, ٹھیک ہے, اچھا آیت الکرسی 70 مرتبہ پڑھے, ٹھیک ہے, اچھا اور 7 دن تک پڑھے. جب 7واں دن ہوگا نا تو آیت الکرسی انک پین سے لکھے, لکھنے کے بعد اس کو تعویذ بنا کر نا اپنے پاس رکھ لے, تو اس کی برکت سے اس کی مدد بھی ہوگی اور وہ آسانی کے ساتھ وہ کام بھی کر لے گی جو آپ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے بات. جی بالکل آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, اور اسکرین پر آپ کو ہمارے نمبر شو ہو رہا ہوگا, اور جن لوگوں کے نمبر نہیں لگتے وہ ہمیں ویب سائٹ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں کویت سے. میرا نام نازیہ ہے, میری مدر کا نام شاہدہ خاتون ہے. تو آپ مجھے اپنا نام بتائیں دوبارہ. نادیہ. نازیہ عالم. نازیہ, NAZIA. اچھا NAZIA. نازیہ, والدہ کا نام؟ شاہدہ خاتون. شاہدہ خاتون, کویت سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی آپ پوچھیے کیا میں پوچھنا کویت سے چاہتی ہیں. بات کر رہی ہوں. اصل میں میری نا بیچ بیچ میں طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے, اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے سر میں, پیچھے گھٹنے کی طرف کسی نے مجھے ایک دم سے جکڑ لیا ہو, اور پوری کمر میں ایک دم پوری ریڑھ کی ہڈی میری جو ہے جام سی جاتی ہے, کٹ جاتی ہے, اور ٹانگوں میں بالکل جان نہیں رہتی. مطلب یہ 5-6 بار ہو گیا پچھلے 2-3 سال میں, اور اس بار ابھی رمضان میں ہی سیکنڈ اشرے میں مجھے دوبارہ یہی کیفیت ہوئی تھی. تو کئی بار وہ ایک میری مدر ہے, وہ کسی کو بھجوا دیتی ہیں تو وہ دم کرتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جھپیٹ ہو گئی تھی, مطلب وہ کنٹینیوسلی یہی بولتے ہیں جھپیٹ ہو گئی تھی, ہم نے جھاڑ دیا. تو وہ تھوڑے دن کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن پھر کچھ منتھ کے بعد پھر یہی ہو جاتا ہے. تو آپ پلیز مجھے یہ چیک کر لیجیے کہ کیا مسئلہ ٹھیک ہے. ہے. اچھا میری بہن آپ یہ بتائیں, میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں, آپ اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں؟ مطلب میں ابھی آپ کا دیکھنا شروع کرایا تھی 2-4 دن پہلے سے ہی میں نے. اچھا تو میرے پاس ٹھیک جب یہ یوٹیوب پہ نوٹیفیکیشن آیا تھا, میں بہت زیادہ تو نہیں جانتی, مگر مجھے آپ کی پروگرام دیکھ کے لگا کہ مطلب تب سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے. 3-4 دنوں سے. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن, میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. آپ 70 ٹائم 70 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں, ٹھیک ہے. اور جب 70 مرتبہ پڑھتے ہوئے آپ کو 40 دن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس روحانی سفر میں شامل ہو جائیں گی, اور اس کی برکت سے جو آپ کے معاملات ہیں اس میں آسانی ہونے شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں کلیئر اور بہتری ہونے شروع ہو جائے گی, آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. باقی نادیہ, اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے سورہ قریش کی. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ابھی جو ٹرانسمیشن ہوئی تھی اس کے اندر جو بیٹ سے پریس نکال تھا, تو اس میں نے بیٹ کر لی تھی ڈاکٹر صاحب سے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا میں سورہ قریش کا عمل کی اجازت چاہتا ہوں؟ سورہ قریش کے عمل کی اجازت بالکل, آپ نے اگر بیعت کیے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو استقامت رکھے اور استقامت دے, اور میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک سفر میں, اس روحانی سفر میں آپ کو قبول فرمائے. آمین آمین. لیکن اس کے لیے کوئی ایسے, اصل میں بات یہ ہے کہ میں شفٹوں کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. وقت کی تو قید نہیں ہوتی, کوئی قید نہیں ہے, آپ کو جب آسانی ہو آپ اس وقت پڑھ لیں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے 313 مرتبہ سورہ قریش 40 دن مکمل کر لیں, چاہے آپ دن میں پڑھنا چاہیں دن میں پڑھ لیں, اور رات میں پڑھنا چاہیں رات میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور جو یہ ترک جمالی اور جمالی جو ہے اس کی پابندی تو لازمی نہیں ہے اس میں؟ نہیں ہے, فی الحال ابھی کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر, آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب.
اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے بھی سورہ قریش کی اجازت چاہیے. کس کی اجازت چاہیے؟ سورہ قریش کی. سورہ قریش کی. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس مبارک سفر میں قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ استقامت دے. دن میں کسی ٹائم؟ جی دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. ہیلو میں انسی بول رہی ہوں انگلینڈ تو. ہلو. میری لائن سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہماری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نام فرزانہ ہے, اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ہیلو ڈاکٹر صاحب, میرا بہت ساری میرے ساتھ پرابلمس ہیں. سب سے بڑا ایشو صحت کا, شادی کا, مطلب کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں نے بہت علاج بھی کروایا ہے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں. آپ کا نام بتائیں میری بہن. میرا نام فرزانہ یار. فرزانہ یار, یہ الف ری. ٹھیک ہے. اور فرزانہ کی والدہ کا نام؟ صاحب خاتون. کیا نام ہے؟ صاحب خاتون. صاحب خاتون. صاحب. ٹھیک ہے میری بہن, میں انشاءاللہ بھی آپ کے معاملات چیک کر کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو. میں سی بول رہی ہوں, انگلینڈ تو بول رہی ہوں. ٹھیک ہے. تے میری بھانجی کا نام ارم نادا, میری پوتی کا نام عالیہ صابر ہے. ٹھیک ہے. تے ارم نادا دی ممی کا نام ہے پروین اختر. پلیز انہاں دی طبیعت ٹھیک نہیں رہندی اور جڑی پوتی ہے میری ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ٹھیک ہے. ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ پلیز ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ یو کے سے بات کر رہی ہیں نا؟ کر سکتی ہیں. ہاں جی. آپ یو کے سے بات کر رہی ہیں, پاکستان سے بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں جو کے سے. تے دوسرا جو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. اوکے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر جنید بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. ویسے تو میں حیدرآباد پاکستان میں ہوتا ہوں لیکن یہاں پہ میری جاب ہے. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے جو ہے کافی عرصے میں 8 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور مجھے اولاد نہیں ہوئی, اور یہ تقریباً ہماری پوری فیملی کا مسئلہ ہے. میری جو ہے چھوٹی بہن اور میرے بڑے بھائی کو اولاد ہے, باقی ہم 2 بھائیوں کو اور 4 بہنوں کو بھی اولاد نہیں ہے. تو گھر میں بھی بڑے مسائل ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. اچھا آپ مجھے اپنا نام بتائیں. میرا نام جمیل احمد جمالی ہے اور والدہ کا نام زینب ہے جن کا 5-6 سال پہلے انتقال ہوا ہے. زینب. ٹھیک ہے. اور وائف کا نام؟ وائف کا نام نسیمہ. نسیمہ. جی جی. ٹھیک ہے. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام اجینہ. حسینہ. اجینہ جیم سے. ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا نام مجھے سمجھ نہیں آیا. جمیل احمد جمالی صاحب, آپ مجھے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اپنی وائف کا نام اور والدہ کا نام آپ مجھے واٹس اپ کر دیں, تو انشاءاللہ تعالی میں ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کے طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں اور آپ کا میٹر چیک کر کے میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے محسن شیخ صاحب. اور آپ ہی ہماری ٹرانسمیشن ہمارے ویب سائٹ پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ وہاں بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں وہاں سے بھی لائیو جوائن کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں شراف احمد بات کر رہا ہوں مانسرہ سے. حضرت مجھے ایک سورہ قریش کی اجازت چاہیے.
مجھے عنایت فرمائے، اور دوسرا میں روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوں، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں نشہ راستہ کام نہیں پاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت آپ کو عطا فرمائے، اس کا فیض آپ کو عطا فرمائے۔ اور دوسرا حضرت، میں سورہ مزمل تقریباً 5 سال سے پڑھ رہا ہوں، دن میں تقریباً 24-25 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تو اس سلسلے میں آپ اس کی بھی اجازت اگر مجھے اگر کریں تو۔ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اجازت کے ساتھ ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھیں، بے ترتیب کچھ نہ پڑھا کریں۔ اگر آپ سورہ مزمل پڑھنا چاہتے ہیں تو کم از کم 11 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ جی میری بہن، وعلیکم السلام۔ بھائی میں 18 سال سے دوائیاں کھا رہی ہوں، طرح طرح اور بجلیاں بھی لگی ہیں دماغ کو، ابھی 18-19 سال سے دوائی کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام بتائیں میری بہن، نام بتائیں اپنا۔ فہمیدہ۔ آپ کی والدہ کا نام؟ امی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ ہیلو جی میری بہن، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، میں لندن سے بات کر رہا ہوں، ظفر۔ لندن سے بات کر رہے ہیں ظفر جی۔ ظفر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ نے مجھے دیا تھا جی، آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جی وہ جی میرا مکمل ہو گیا، تو آپ اس کی ریپیٹیشن کس طرح کرنی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں چاہوں کہ اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے اندر کا جو ہے وہ کون ہے اور اس کی پاور روحانی کتنی ہے، تو اس کا طریقہ ہی بتا دیں، انہی رمضان کے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی کر دوں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے 19,000 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، یہ 1900 مرتبہ روز پڑھا ہے یا پورے رمضان میں کیلکولیشن کر کے 19,000 مرتبہ پڑھا ہے؟ میں نے میرے لیے یہ 19,000 جو ہے نا وہ تقریباً 4 گھنٹوں میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک دن میں آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں ایک دن میں تقریباً میں نے پڑھا ہوا بے جلالی کے ساتھ۔ اچھا، پرہیز کے ساتھ آپ نے یہ عمل کیا تھا؟ ہاں جی، جلالی پرہیز جو تھا نا اس کے ساتھ ہی میں نے 2 دن کے اندر 1.25 لاکھ کر دیا تھا، اب تک میں تقریباً 12 لاکھ کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نا ایک کام یہ کریں کہ آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اپنا عمل مکمل کر لیں، اور جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹیں تو آپ نے سیدھی کروٹ لیٹنا ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر اور اپنے اوپر دم کر کر آپ نے سو جانا ہے۔ رات کو آپ جو بھی خواب دیکھیں گے اسی عمل کے متعلق آپ مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے سلیم بات کر رہی ہوں، وہ میرے شوہر جو ہے نا سورہ قریش پڑھ رہے تھے 313 دفعہ، وہ جو ہے نا وہ پرہیز کا ذرا پوچھنا تھا، اور یہ کہ ہماری ایک پہ شادی بھی آ رہی ہے، گھر میں شادی ہے۔ میری بہن کوئی پرہیز نہیں ہے، آپ بنا پرہیز کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور بنا پرہیز کے پڑھ لیں۔ جی آپ پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے بنا پرہیز کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بولے تھے جی میری بہن، اور کچھ پوچھنا چاہیں گی آپ؟ وہ کاروبار کے لیے پڑھ رہے تھے، ان کے کام وغیرہ کے لیے، مگر ابھی تک سیٹنگ ذرا صحیح نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ تعالی ہر چیز بہتر ہو جائے گی، آپ یہ پورے مکمل کریں جو میں نے آپ کو دن بتائیں، ٹھیک ہے؟ جی چلیں، اپنا خیال رکھیے گا،
جی شہزاد رانا صاحب، میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے، اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے یہ ٹرانسمیشن آپ ہماری لائیو ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد ہماری ویب سائٹ پر آپ ریپیٹ میں یہ ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کے متعلق جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یا جو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے جن کو میں جواب دے چکا ہوں اور جن کے جواب دینا باقی ہیں، وہ اس پیج پر بھی ہم سے اپنے مسائل کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اسپیشل جن لوگوں کی ابھی لائیو کال میں نے لی ہے، وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھے میرے پرسنل اسی نمبر پہ آپ مجھے نام اور والدہ کا نام مجھے آپ واٹس اپ کر دیں، کیونکہ مجھے صرف اور صرف کنفیوژن نام کے اوپر ہوتی ہے۔ جو میں آپ سے واٹس اپ نام کرواتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں کوئی کام کروں تو وہ اس کی پوری تصدیق میں اتھینٹک میں کامل ہوں۔ اب وائس کے اندر نام میں تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے، آپ مجھے واٹس اپ میسج کریں صرف وہ لوگ کہ جن لوگوں نے لائیو کال مجھے کی ہے، تاکہ ان کے مسائل اور ان کے حل کا میں ان کو جواب دے سکوں، اور باقی جو ہمیں لائیو کال کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر ان کا نمبر ہے، وہ لائیو کال ہمیں کر سکتے ہیں، اور ویب سائٹ پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں انڈیا سے کاشف بات کر رہا ہوں، آپ کا مرید۔ جی کاشف صاحب۔ جی ہیلو۔ جی میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ میرے 3 سوالات ہیں۔ میرے والدین بھائی بہن ہم سب کو 313 بار سورہ قریش کی اجازت عنایت فرمائی، جی اور بالکل، صلاۃ کن فیکن کی اجازت عنایت فرمائی۔ بالکل میری طرف سے آپ کو صلاۃ کن فیکن کی اجازت ہے، اور سورہ قریش کی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اجازت ہے۔ سورہ مزمل کی بھی اجازت عنایت فرمائی، جو آپ نے یا رسول اللہ والا عمل بتایا تھا، عمل کھولنے کی۔ بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا پروگرام دیکھتے اور بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کے جو وظائف اور اذکار سے بہت پیدا ہوتا ہے ہم سب۔ اچھا ماشاءاللہ، انڈیا میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ پروگرام۔ جی ہاں، بہت دیکھا جاتا ہے، کافی ہماری مدد ہوتی ہے، آپ کے کئی وظائف ہیں جس سے ہم کافی مدد ہوتی ہے ہماری۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مبارک سفر میں قبول فرمائے، اور آپ کو سورہ قریش کی برکت ہے اور سورہ مزمل شریف کی برکت عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں وہ خود سیکھیں، اور جو لوگ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، ہم سے نہیں مل سکتے، وہ باقاعدہ طور پہ ہم سے یہ طریقہ کار سیکھیں اور خود لوگوں کے علاج و معالجہ کریں، اور ہمارا سلسلہ یہ دنیا بھر میں پھیلے۔ آپ کے ویڈیو جی یہ سورہ قریش کا جو آپ نے نقش بتایا تھا 15 کے ساتھ، کیا یہ استعمال کر سکنے کی اجازت ہے؟ میرے ساتھ اگر آپ اس سفر میں شامل ہیں، میری طرف سے آپ کو میرے ہر اعمال کی اجازت ہے، میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے مرید ہیں، ان لوگوں کے لیے جو میرے شاگرد ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے جو طریقہ کار میں سمجھاتا ہوں، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ طریقہ کار مجھے اپنے فلاں شخص کے لیے کرنا چاہیے، یہی طریقہ کار مجھے اپنی بہن کے لیے کرنا چاہیے، اپنے بھائی کے لیے کرنا چاہیے، یا اپنے دوست احباب کے لیے کرنا چاہیے، تو وہ بے فکر ہو کے یہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے ہماری ویب سائٹ پر ایڈمیشن لے لیا ہے اور ان کی رجسٹریشن لیول 1 میں کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو ان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے ہمیں پیمنٹ کی ہے، وہ ویب سائٹ یہ اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پہ ہمیں واٹس اپ کر دیں، کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو رجسٹریشن آپ کی تو ہو چکی ہے، اور اگر جن لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو جو ہمارے نمائندے ہیں وہ خود ان کی رجسٹریشن کر لیں گے۔ اور ہماری جو کلاسز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ 26 جون سے ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت استقامت دے، اور جن جن لوگوں نے اس ماہ رمضان میں یکم رمضان سے لے کر اب تک جس مقاصد کے لیے بھی ہماری مدد کی ہے، اور اپنے بھائیوں کے لیے مدد کی ہے، اور اپنے ساتھ چلنے والے ان مسافروں کی بھی مدد کی ہے، اور اس کار خیر میں حصہ لیا ہے جو ہم
یکم رمضان سے جو ہم نے افطار کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور الحمدللہ اب تک وہ جاری و ساری ہے، تو ان کی ان کاوشوں کو، اس کار خیر کو، اس کامیاب نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اگر کسی متعلق آپ کو لیول کے متعلق کچھ پوچھنا ہو، کورس کے متعلق کچھ پوچھنا ہو، بخور کے متعلق کچھ پوچھنا ہو، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے کچھ پوچھنا ہو، تو ہماری ویب سائٹ آپ کے لیے 24 گھنٹے آن لائن ہے، آن ایئر ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔